अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज ईद के चौथे दिन मैं आपसे दोबारा मुखातिब हूं और बहुत ही अहम टॉपिक पे आपसे बात करनी थी। आपने खुद सोचना है इस पे और फैसला करना है कि आप कहाँ खड़े हैं। मैं लगा हुआ हूँ कौम को जगाने में, लेकिन कौम जागने को तैयार ही नहीं है। तो अभी मैं आपके सामने कुछ एनालिसिस रखता हूँ कि पाकिस्तान में लोग काम करने वाले एक्चुअली हैं कितने। अगर एक जायज़ा लिया जाए तो क्योंकि मेरे पास ख़वातीन आती हैं कि जी हम घर बैठे काम करना चाहती हैं, तो आप हमें कोई गाइडलाइन दें। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो यही कहते हैं जी कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी तरीके से चंद पैसे जमा कर लूँ कारोबार से और इस बेटी को रुखसत कर दूँ जो 18 साल की हो गई है। जब कौम की सोच ही ये है कि ये किसी तरीके से मेरे घर से जाए, या यूं गुस्से में अगर आए तो ये है कि मेरे घर से दफ़ा हो जाए और अगले के गले पड़ जाए और बच्चे पैदा करना शुरू कर दे और मुल्क की आबादी में अपना हिस्सा डाल ले, आबादी बढ़ाने में। तो क्योंकि काम तो वो करती नहीं है, सारा दिन वो घर पे कैद रहती हैं और घर में क्या काम होता है, हांडी रोटी के अलावा तो कुछ। तो क्या हांडी रोटी करने से मुल्क की तकदीर कभी बदली है? तो मैं बात कर रहा हूँ मुल्क की तकदीर बदलने की। तो क्यों नहीं बदल रही, वजूहात क्या हैं, वो वजूहात आज डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर देखा जाए तो 52% आबादी हमारी ख़वातीन की है, जो कि कमाती कुछ नहीं है और गवाती बहुत कुछ है। जैसे आपको पता ही है, मैं अक्सर शादियों पे आप देख लें, जेवरात, मेकअप, इस तरह की जितनी लवाजमात हैं, सारे अखराजात तो हैं ही ख़वातीन के। एक मर्द जो हॉस्टल में रहता है चंद हज़ार में अब गुजारा कर लेता है। जब मैं पढ़ता था तो 173 रुपये में खाना पीना ये वो सारा कुछ करके तो मैं पढ़ रहा था। ठीक है, हालात तंग थे, लेकिन गुजारा तो हो रहा था। लेकिन कोई खातून इतने में करके दिखाए, हो ही नहीं सकता। चाहे स्टूडेंट भी हो, वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बाकी लश पश के वो अखराजात बहुत ज़्यादा है। यानी वो वालदैन पे बोझ, और जब वालदैन से जान छूटी तो शोहर पे बोझ। तो ये बोझ जो है इसको ख़त्म करें, उनको स्किल सिखाएं और काम पे लगाएं। उनको ये ना कहें कि 18 साल की हो गई है तो अब ये बच्चे पैदा करने शुरू कर दे, अगले के घर डाल दो। उसको स्किल सिखा के शादी तो ज़रूर करें, लेकिन कोई हुनर साथ सिखा दें कि वो इस काबिल हो जाए कि अपने शोहर का हाथ बटा सके। अब वो दौर नहीं है कि जब एक कमाता था और 10 लोग खाते थे। अब तो मियाँ बीवी दोनों कमाएंगे और बच्चा भी अगर 18 साल का हो गया तो साथ में वो भी कमाए, फिर गुजारा होगा। दुनिया ऐसे ही चल रही है। मैकडोनल्ड अगर आप देखें तो ये क्यों वजूद में आया, KFC क्यों? क्योंकि वो लोग दरमियान में जो लंच ब्रेक होता था तो उसमें उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो जाके खाना पीना या घर जाके खाएं या खाना बनाएं और ख़ुद खाएं। तो वो सीधा सीधा ये है कि वहाँ जाते थे, टेक अवे लेते थे और वो खा के तो दोबारा काम पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो वो भी एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बन गया कि जब दिल करे मैकडोनल्ड जाएं और वहाँ अय्याशी करके आ जाते हैं। तो और इनमें ज़्यादा तादाद भी उन लोगों की होती है, ख़वातीन की, जो कुछ नहीं करती, यानी सिर्फ गवाती हैं पैसे। तो एक टॉपिक तो इस पे ज़रा गौर कीजिएगा कि क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। अच्छा, अब काम करने वालों की तादाद कितनी है पाकिस्तान में? सिर्फ 1-2%। वो कौन से काम हो रहे हैं? 52% आबादी तो वैसे निकाल दें ख़वातीन की है, वो तो काम से मुबर्रा हैं। बाकी जो बचते हैं तो उनमें तकरीबन 40% नौजवान, कम से कम इससे भी ज़्यादा होंगे, जो 18 साल से कम है या 20 साल से कम है। और अगर 20 साल से ऊपर भी हैं तो वो यूनिवर्सिटियों में अभी पढ़ रहे हैं, वो कमा नहीं रहे। तो तकरीबन 52 + 40, 92% आपकी आबादी जो है वो सिर्फ खा रही है, कमा कुछ नहीं रही। अब आ जाएं जी आगे। उस बाकी जो 8% बचा, उसमें कोई 1-2% जेन्युइन काम करें, बाकी तो 2 नंबरी कर रहे हैं सारे। उसको ठगी लगा ली, इसको लगा ली, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, वो हेरा फेरी कर रहे हैं। तो जब इस तरह की कौम होगी तो वो कैसे चलेगा मुआशरा? आप खुद देख लें दाएं बाएं कि आप आज आप बाजार में चले जाएं
اور وہاں دائیں بائیں دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی سبزی والا ہے تو سامنے اچھے اچھے پھل رکھے ہوں گے، فروٹ رکھے ہوں گے، سبزی رکھی ہوگی، اور جب دینے کا وقت آئے گا تو پیچھے سے ہیرا پھیری کر کے آپ کو ڈال کے وہ اپنی روٹی اس طریقے سے کما رہا ہے. تو ہیرا پھیری سے ہی وہ پل رہے ہیں، اور اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ان کو ہو رہا ہے اور ملک کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ کانے بینگن آپ کو دے دیتا ہے جو گھر جا کے آپ نے پھینک دینے ہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ اس نے تو روٹی کما لی، اس نے بیچ دی ہے، لیکن آپ کا نقصان کیا اور ساتھ میں ملک کا بھی نقصان کیا. اگر وہی بینگن وہ پراپر طریقے سے بیچتا، وہ ہمیں دے دیتا، ہم اس کو اینیمل فیڈ میں ڈال دیتے تو کچھ نہ کچھ ریونیو جنریٹ ہوتا، لیکن نہیں. اب دوسری بات آ جائیں کہ پچھلے 3 دنوں میں ملک نے تقریباً 6 بلین ڈالر کا نقصان کر لیا، یا بچا سکتا تھا، بچایا نہیں ہے. کیا ہوا کہ اوجری اور علائشیں، جس کو علائشیں کہتے ہیں، اٹھا کے سمندر میں پھینک دی گئیں. کراچی والے نے سمندر میں پھینک دی، لاہور والے نے محمود بوٹی بند کے ساتھ ڈال دی، اور اسی طریقے سے ہر شہر میں ایک جو ویسٹ ڈمپنگ سائٹ تھی وہاں اس کو بھر دیا گیا. اور وہاں پہ اب آپ محمود بوٹی کے پاس سے گزرے تو دور سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. کیا یہ سویابین کو ریپلیس نہیں کر سکتی تھی؟ کیا اس کنولا میل کو ریپلیس نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ سن فلاور کو اور سرسوں کو اور باقی ساری چیزوں کو جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تو اپنا جو سونا ہے وہ ضائع کر کے لوگوں کا کوڑا اٹھا کے آپ ملک میں لا رہے ہیں، اور 4.5 بلین ڈالر آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں سالانہ. اگر اسی کو محفوظ کر لیتے، چلیں گورنمنٹ تو سوئی ہوئی ہے، نہیں جاگ رہی، جاگنا بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں شاید ان کو کمیشن نہ ملے، لیکن جو مخیر حضرات ہیں وہ ادھر خیرات کرنے کے بجائے اس میں یہ لوگوں کو روزگار دے دیتے، ملک کا بھلا ہو جاتا. ان کے منہ میں روٹی توڑ کے ڈالے جا رہے ہیں اور جنت کمائے جا رہے ہیں. بھئی ان کو سکل دیں، ان کو بیکاری مت بنائیں. پھر کہتے ہیں جی ملک ترقی نہیں کرتا. بھئی جب سارا دنیا میں خیرات دینے والی قوم میں ٹاپ پہ آپ ہیں، حالانکہ غریب ملک ہے، لیکن بے ایمانی میں بھی ٹاپ پہ ہیں اور کم عقلی میں بھی ٹاپ پہ ہیں. بھئی یہی پیسے آپ ان کو سکلز کا، اگر آپ نہیں سکھا سکتے تو چلیں جتنوں کو میں سکھا سکتا ہوں، میری کاپی کرنے والے بھی آ جائیں گے آہستہ آہستہ، ان کو دے دیں کچھ پیسے، اور ہمارے سے یہ گارنٹی لے لیں کہ جب ہم ان کو سکھا کے بھیجیں گے تو اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں. اس طریقے سے خیرات کیوں دے رہے ہیں جو ان کو ایک وقت کی روٹی دے کے اگلے وقت کی روٹی کون دے گا ان کو؟ اور وہ کام سے بھی جائیں گے، جو تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اس سے بھی جائیں گے. تو اس پہ بھی آپ ذرا غور کریں، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ملک ریاض جو فری دسترخوان کھلا رہا ہے اس کے بدلے میں ان کو کہے بھائی میرے اس انسٹیٹیوٹ میں آ جاؤ اور سیکھو اور میں آپ کو کام دیتا ہوں، کام دینے کے لیے میں بیٹھا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ کیا کہاں کام ہو سکتا ہے. اتنے ریسورسز موجود ہے، ضائع ہو رہے ہیں اور کوئی کام کرنے والا نہیں، اور رو رہے ہیں جی کہ کام نہیں ہے. عجیب بات ہے. اچھا، اب بارشیں کتنی زبردست بارشیں پنجاب میں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں ہو رہی ہیں، KPK میں ہو رہی ہیں، اور بلین روپیز کے پروجیکٹ بنتے ہیں، بلینز کے بنتے ہیں، اور جنگلات کے لیے. بھئی جتنی NGOs ہیں چلیں وہی کر لیں، گورنمنٹ کو چھوڑ دیں، آپ صرف بیج ڈال دیں، کر کے ہی ڈال دیں، لکڑی تو کام آئے گی، جگہ تو گرین ہو جائے گی. یہ جو لینڈ سلائڈنگ یہ وہ ہو رہی ہے یہ تو رک جائے گی، آندھیاں رک جائیں گی، سیلاب رک جائیں گے. کر کے ہی ڈال دیں، خود بخود ہو جاتا ہے. بیری کے ڈال دیں، لکڑی کام آ جائے گی فیول کے لیے. اور درخت خود، پانی کی کمی ہے جس کی وجہ سے نہیں ہوتے درخت ہمارے یہاں، اور باقی درخت ہم ویسے کاٹتے جا رہے ہیں. تو آپ کیکر کے بیج ڈال دیں، بیری کے ڈال دیں، اور کسی شیشم کے ڈال دیں. آپ بیج، چلیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو مجھے بیج بھجوا دیں، میں اپنے لوگوں کو کہہ کے تو جہاں جہاں بارش ہو رہی ہوگی اس ضلع میں بھیج دوں گا فٹافٹ بیج، کہ وہاں پھیلا دو. بھائی میرے پاس اب کافی فالوورز ہیں، میرے لاکھوں کے حساب سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور میرے گروپ میں بھی شامل ہیں. میرے تو ایون واٹس ایپ پہ تقریباً 18,000 جو ہے وہ کنٹیکٹس سیو ہیں. میرے تو صرف سٹیٹس پہ جو ہے، سٹیٹس میرا 1K سے اوپر چلا جاتا ہے ایک دن میں.
تو آپ کریں. لوگ کام کرنے والے بھی ہیں, سارے نکمے نہیں ہیں, کام کرنے والے بھی ہیں, تو میں ان کو کام پہ لگا دوں گا. ایسے درد دل رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن اصل میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. باقی سارا کچھ ہے الحمدللہ. میں یہ کہتا ہوں, میں اتنے ملکوں میں پھرا ہوں, ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے, ریسورسز وافر ہے, استعمال ٹیکنالوجی اور سوچ کی کمی ہے. تو صرف سوچ بدل لیں. آپ کا ملک پاؤں پہ نہ کھڑا ہو تو مجھے گولی مار دیں. میں کہتا ہوں کہ سارا کچھ موجود ہے, اس سے کم ریسورسز والے ملکوں میں جب میں ڈیولپمنٹ کر سکتا ہوں تو یہاں کیوں نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ لوگ اپنی سوچ بدلنے کو تیار ہی نہیں ہیں. اب صبح آج کی مثال میں دیتا ہوں. آج صبح مجھے آسٹریلیا سے ایک فون آیا. کوئی خاتون بول رہی تھی اور کہنے لگی کہ جناب مجھے جو ہے آپ, میرے بیٹے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے خوشحال ہیں یہاں پہ, تو لیکن میں آپ کے وریام والا جنگ سے میں بلانگ کرتی ہوں, میں کچھ ویلفیئر کا کام کرتی ہوں. میرے پاس حالانکہ ٹائم نہیں ہوتا, لیکن میں نے ان کی پوری بات سنی. تو میں نے کہا آپ اپنے بیٹوں کو بھی اس کام پہ کہتے نہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے جو ہے بچوں کو پڑھا بھی رہے اور ان کا گھر کا آسانی سے چل رہا ہے. اب اگر آپ کا گھر آسانی سے چلنا شروع ہو جائے تو کیا آپ ملک کی بہتری نہیں کریں گے؟ صرف پھر سوچ تو انفرادی ہو گئی, اجتماعی تو نہ رہی. پھر جب آپ یہ سوچیں گے کہ میرا چاہے گھر چل بھی رہا ہے تو میں ملک کے لیے کچھ کر چھوڑوں. جس جگہ پہ وہ بندہ بیٹھا ہے آسٹریلیا میں, کیا وہ ویلفیئر کا کام نہیں کر سکتا؟ ویلفیئر میں کہتا ہوں نہ کرے, کمائے, لیکن کیا وہ وہاں چند چیزیں یہاں سے پاکستان سے امپورٹ کر کے وہاں نہیں دے سکتا؟ اگر امپورٹ بھی نہیں کر سکتا, چلے ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, وہاں پہنچا دیتے ہیں, کیا وہاں مارکیٹ بھی نہیں کر سکتا؟ اگر وہ یہی سوچے کہ میری رات کی روٹی میرے پاس ہے تو مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر اس سوچ کو اجتماعی سوچ نہیں کہتے, انفرادی سوچ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ کی بس فکر ہے, ملک کی فکر نہیں ہے. جب ساری قوم ہی اپنے پیٹ کا سوچتی ہے, ملک کے لیے نہیں سوچتی, تو ملک کیسے بدلے گا؟ مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ کیسے بدلے گا. جب ملک کے لیے سوچیں گے تو ملک بدلے گا نا. آپ کی حالت بدل جائے گی, بدل سکتی بھی ہے, لیکن کیا چوری ڈاکے سے بھی آپ اپنی روٹی تو پوری کر لیں گے, لیکن ملک کیسے چینج ہوگا؟ آپ کی عزت کیسے بحال ہوگی؟ 400 بندہ ایک دن میں فوت ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ روزگار نہیں ہے. تو ان کے لیے کچھ سوچ لیں, ان کو روزگار دیتے ہیں, ان کو ٹریننگ اپنے ملک میں دیتے ہیں. اپنے ملک میں ان کو روزگار جب مل جائے گا تو وہ باہر نہیں جائیں گے, نہیں ڈوبیں گے. اس کے ڈوبنے کے بعد سنا ہے 10 کشتیاں اور وہاں پہنچ گئی ہیں. تو یہ کیوں ڈرین ہو رہا ہے ہمارا یہ سرمایہ ہی ہے ہمارا, ہمارے نوجوان ہمارا سرمایہ ہے, یہ کیوں ڈرین ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ان کے لیے کچھ تو جو اپرچونٹی دیں گے تو یہ یہیں رک جائیں گے. اور جو بڑے بڑے مثلا سیلانی ویلفیئر ادارہ, وہ کیا کہتے ہیں جی, عیدی کا ویلفیئر ادارہ, عیدی کا خیر ڈومین اور ہے, لیکن دسترخوان فری, اور وہاں پہ کیا کراچی میں تو اس طرح کے بے شمار ادارے ہیں. تو کیا روٹی صبح دوپہر شام کی روٹی کھلانے سے ملک میں تبدیلی آئے گی؟ یہ ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ ان کو سارے کچھ دے رہے ہیں, یعنی ان کو ناشتے میں حلوہ پوڑی مل رہی ہے, ان کو دوپہر کو چکن اور مٹن مل رہا ہے, اور میں نے ان کا وزٹ کیا ہے, ان کے فارم بہترین گوشت جو مجھے نہیں اویلیبل ہوتا کھانے کے لیے, وہ ان نکھٹوؤں کو کھلایا جا رہا ہے جو کام ہی نہیں کرتے. وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے, ادھر ہی بیٹھ کے گٹکا اور نسوار لے رہے ہیں. تو ان کو کام پہ لگائیں, ساتھ میں ان کو کہیں کہ بھئی آپ یہ کام بھی سیکھیں گے, روٹی تب ملے گی. آپ نے پورے دن میں کیا کیا؟ روٹی لے لیں, دیں, بے شک دیں, لیکن ساتھ میں یہ پوچھیں بھی کام کہاں کر کے آئے ہو؟ اس مالک سے پرچی بنوا کے لاؤ جہاں تم نے کام کیا. ایسا کام کو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, تو چینج کیسے آئے گی؟ مجھے صرف بتا دیں جو باتیں میں پوچھ رہا ہوں, اس کا مجھے آج آپ جواب دیں. پہلے میں دیتا ہوں جواب آپ کو, آپ کمنٹ کرتے ہیں, میں آپ کے کمنٹس کا بھی جواب دوں. آج آپ مجھے کمنٹس کریں کہ آپ کمنٹس میں مجھے جواب دیں کہ کیسے چینج آئے گی. اگلا آ جائیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میرا ایک اور چینل بھی ہے, بلکہ 2 چینل اور ہیں, کسان ڈیجیٹل ٹی وی, کے ٹی وی کے نام سے. اس کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب یہ ایک چینل کافی نہیں, یہ سائنٹیفک چینل ہے, اس پہ سائنٹیفک باتیں ہوں. لیکن ایک اور چینل ہے جس پہ ہم
سوشل اور کسانوں کی ویلفیئر کی باتیں کیا کریں، تو اس پہ جو ہے وہ ہم اس وقت کریں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، کسان ڈیجیٹل ٹی وی، اور گرین کلر کا KTV لکھا ہوگا۔ اچھا جی، اب آگے آ جائیں جی کہ آج کل ڈیمانڈ کن کن چیزوں کی ہے، کیونکہ ہر بندہ مجھے کہہ رہا ہے جی پیاز خشک کر کے میں آپ کو بھجوا دوں۔ صبح صبح ایک خاتون کا فون آ گیا کراچی سے، میں نے 5 کلو پیاز آپ کے لیے خشک کر کے رکھا ہوا ہے، میں لاہور کس ایڈریس پہ بھیجوں؟ بی بی کیا 5 کلو پورے 5 کلو جو بی بی 5 کلو پیاز کراچی میں کھپت نہیں ہو سکتی؟ آپ کراچی سے مجھے لاہور بھیجیں گی 5 کلو، اور میرے پاس جو اگلا آرڈر آئے گا ہو سکتا ہے وہ کراچی سے ہو، میں یہاں سے دوبارہ 5 کلو کراچی بھیجوں گا۔ آپ خود محنت کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کہتے ہیں جی آپ ہمارا پیاز سیل کر دیں، ہمارا نیٹ ورک نہیں ہے۔ کیا میں نے جو تعلیم لی، میں تو ڈاکٹر تھا، تو کیا میں نے اناٹمی کی جگہ پہ پیاز بیچنا سیکھا ہوا ہے؟ اگر میں بیچ سکتا ہوں اور کافی تعداد میں بیچ رہا ہوں تو آپ بھی بیچ سکتے ہیں۔ محنت کر کے تو دیکھیں، گھر سے نکل کے تو دیکھیں، راستے بن جاتے ہیں۔ کشتیاں جلا دیں، واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے اب کشتیاں جلا دیں اور اس چیز پہ لگ جائیں کہ آپ نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے تو ہو جائے گا۔ میں اگر کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتی ہیں، اور آپ جیسے اور ہزاروں لاکھوں لوگ کر سکتے ہیں، تو یہ کام کر لیں۔ آج کل جو ٹاپ ٹرینڈ ہے جس کی ڈیمانڈ ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، تو وہ ایک تو ہے سبز مرچ کو خشک کر کے ایز اٹ از پیک کرنا ہے، دوسرا اس کا پاؤڈر بنانا ہے سبز مرچ کا، پودینے کا پاؤڈر بنانا ہے، پیاز اور ٹماٹر، پیاز کا پاؤڈر نہیں بنانا، اس کے سلائس ہیں، ٹماٹر کا پاؤڈر، کیونکہ یہ چاروں چیزیں اس وقت بہت سستی ہیں۔ پیاز بارشوں کی وجہ سے بارشوں میں یہ سنبھالا نہیں جا سکتا، تو اس کا ریٹ ایک دم سے نیچے آ کے 100 روپے دھڑی ہو گیا ہے، یعنی فارمر سے 100 روپے جا رہا ہے، اور گروور بھی میرے سے رابطے میں، اگر آپ کو چاہیے تو میں 100 روپے ایکس فارم آپ کو پرائس دے سکتا ہوں، یعنی 20 روپے کلو۔ تو اس وقت بہترین ٹائم ہے کہ اس کو پروسیس کر لیا جائے، پیک کر لیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد اس کی ویکیوم پیکنگ کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا، وہ میرے پاس مشین چھوٹی سی موجود ہے، اس سے آپ اس کی ویکیوم پیکنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹماٹر جو ہے وہ 10 روپے کلو بک رہا ہے، کئی جگہ پہ 15 ہے، 10-15 فارم سے ٹماٹر جا رہا ہے، یعنی لوگ اب کھڑے جو ان کے باغات ہیں یا کھیت ہیں وہیں ٹماٹر خشک ہو رہا ہے، لیکن تڑوانے کی اجرت زیادہ ہے اور ریٹ آگے ہے نہیں، تو وہ آپ لے کے اس کا پیسٹ بنا کے یا سلائس کر کے اس کو خشک کر لیں، اس کے بعد اس کا پاؤڈر بنا دیں۔ میرے پاس اس کی سیمپل پیکنگ پڑی ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، تو بہترین ٹائم ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ کا پیاز جو ہے، پیاز بھی سستا ہے، سبز مرچ بھی آج کل سستی ہے، اور ساتھ میں یہ اور پودینے کا پاؤڈر کی ڈیمانڈ اب آئی ہے ریسنٹلی، یعنی آج ہی ای میل آئی ہے، تو پودینے کے پتے ڈرائی کر لیں یا پودینے کا پاؤڈر بنا لیں، تو اس کی ڈیمانڈ سبز دھنیوں کی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے، بیج کی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کام کی ہیں، اس پہ کام کریں اور انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا۔ آپ خود بتائیں کہ اگر میں پیاز کی ہی بات کر لیتا ہوں، پیاز کو لانا، کاٹنا، چھیلنا، سلائس کرنا، یہ اگر ہم ڈرائی نہیں بھی کرتے تو یہ آسان کام تو نہیں ہے، اور یہ جتنے کیٹرنگ والے ہیں، جتنے شادی حال ہیں، ان کے ہاں درباروں پہ ادھر ادھر ہزاروں دیگیں، لاکھوں دیگیں پاکستان میں پکتی ہیں، ایک شہر میں لاکھوں دیگیں پک رہی ہیں، کراچی جیسے شہر میں، تو وہاں پہ آپ ان سے بات تو کر کے دیکھیں کہ جناب یہ خالص پیاز ہے، دیکھ لیں سلائس کیا ہوا ہے، کوئی نہ آئل ڈالا ہوا ہے نہ کچھ ڈالا ہوا ہے، اس کو یوز کریں۔ تو ویسے بھی 2 مہینے کے بعد پیاز کی قیمت 150 سے 200 روپے کلو ہوگی، تو اس وقت اس کو 10 سے ضرب دے کے بھی آپ دیکھیں تو یہ پیاز اس وقت یہ خشک پیاز بہت سستا پڑ رہا ہوگا، کیونکہ یہ ہم لے رہے ہیں 550 روپے، تو 550 روپے والا پیاز جو ہے اس وقت 1500 کا ہو چکا ہوگا۔ آپ ان کو دیں گے تو ہنسی خوشی لے لیں گے، کیونکہ اس کو جب پانی میں ڈالیں تو دوبارہ پانی کو چوس کے تو اپنا اوریجنل جو ہے شیپ وہ لے آتا ہے۔ تو کون ہوگا جو چھیلے کاٹے کرے کرائے؟ تو خواتین کو سہولت چاہیے، خواتین کچن میں جب یہ ڈرائی پیاز پڑا ہوگا تو تھوڑا سا اٹھائیں گی اور اندر ڈال لیں گی تو ان کی کوکنگ آسان ہو جائے گی، اور جو چیز سہولت کی ہوتی ہے وہ بہت جلدی ان ہو جاتی ہے۔ موبائل سے سہولت ملی تو
ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں موبائل ہے. کون سا بندہ ایسا جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے؟ تو یعنی گٹر صاف کرنے والے بھی اپنے واٹس ایپ نمبر لکھا ہوتا ہے کہ جی گٹر صاف کروانے کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پہ لوکیشن بھیجیں اور ہم آ جائیں گے. تو وہ بھی لے کے پھر رہے اینڈرائڈ فون. تو یہ کیونکہ اس سے سہولتیں بہت ساری ہیں. اسی طریقے سے جب یہ پیاز والی سہولت ہوگی, جب یہ خشک سبزیوں والی سہولت موجود ہوگی تو ہر بندہ استعمال کرے گا. آپ کر کے تو دیکھیں, یعنی گھر بیٹھے لے گا کون بھئی؟ آپ کے گھر چل کے آئے گا کوئی بندہ, جی آپ نے سنا پیاز 4 دیواری کے اندر بنا کے بیٹھی ہیں, ہم آپ سے لینے آ گئے ہیں. بھئی کسی کو بتائیں گی, کسی سے ملیں گی, یا بندے جو ہیں وہ بھی کسی کو جا کے مارکیٹنگ کریں گے تو یہ ہوگا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن آپ ہمت تو کریں. تو آج کی ویڈیو جو ہے بس اتنی تھی. آپ مجھے کمنٹس میں ان کا جواب ضرور دیجیے گا کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ایسے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے جیسے آپ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ ملک کو بگاڑنے پہ 25 کروڑ عوام لگی ہوئی ہے, کوئی بندہ سوچ نہیں رہا. امیر سے امیر بیوروکریٹ بہت اعلیٰ پائے کہ جو پاکستان کی تقدیر بدلنے کی پالیسیز بناتے ہیں, وہ اس پہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی اس طریقے سے نہیں ہوگا. 5-4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ صرف انہی کو یہ لوگ کر لیں گورنمنٹ لیول پہ, یا جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں اس میں انویسٹمنٹ کر لیں. کیا آم کی گٹھلی سے تیل نہیں نکل سکتا؟ سویا بین سے زیادہ تیل اس میں نہیں ہے؟ کیا اوجری آپ کی جو سویا بین میل اور کنولا میل کو ریپلیس نہیں کر سکتی؟ آپ کی $4.5 بلین کی یہ رک سکتی ہے؟ کیا بینگن سے اور نکلا ہوا آئل جو ہے وہ آپ کی پام آئل کو ریپلیس نہیں کر سکتا؟ آپ چلیں بہرحال, اللہ حافظ.